खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। पिछले दिनों नाज़रीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत चर्चा रहा। जब मोहम्मद डैम की बात हुई, डेस्कॉन कंपनी का नाम आया, रज़ाक दाऊद साहब का नाम आया, तो कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बहुत ज़ेर बहस रहा ये मामला। अब एक और ख़बर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये अगरचे स्कैंडल तो पुराना है और नैब में बहुत पहले से चल रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी का ये मामला है जिनकी असासों की मालियत 40 अरब रुपए है और इनके 53% शेयर हुआ करते थे। और 53% शेयर होने का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी की जो ऑनरशिप है वो डिफाइन हो रही है, तो हुकूमत ही इसकी ऑनरशिप थी। लेकिन फिर अचानक 2003 में ये हुआ था कि ये इसके 21% शेयर जो हैं वो आरिफ हबीब साहब को और एक और कंपनी को बेच दिए गए थे। ये मामला जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने देखा ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये मामला चला गया नैब के पास। जब नैब में आया, इस पर इंक्वायरी होती रही, इसको कुछ लोग परसू करते रहे, तो होते होते ये कहानी आ गई नई गवर्नमेंट के पास, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। तो ये कंपनी चूंकि रज़ाक दाऊद साहब के मातहत आती है तो मुबैना तौर पर इस पर रज़ाक दाऊद साहब ने असरअंदाज होना शुरू हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज इजलास था और बड़ा दिलचस्प इजलास रहा। उसमें DGFIA बशीर मेमन साहब को आज शहबाज शरीफ साहब ने तलब कर रखा था। DG पेपरा भी वहाँ पर मौजूद थे। बरहमी का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया आपकी तैयारी नहीं है। डांट डपट की गई इन दोनों MD की और DG साहिबान की। DG बशीर मेमन साहब को भी झाड़ पे ला दी शहबाज शरीफ साहब ने। दिलचस्प सूरत हाल इसलिए थी कि खुद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आशियाना का ठेका दिया था, आज वही शहबाज शरीफ साहब ठेकों से मुतालिक बात कर रहे थे कि सिविल एविएशन ने किस तरह से ये जो है वो ठेका देकर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। तो वही शहबाज शरीफ साहब इंक्वायर कर रहे थे उसी तरह के इल्ज़ामात में जिस तरह के इल्ज़ामात खुद उनके अपने ऊपर हैं। इस दिलचस्प सूरत हाल पर बात करेंगे। और हज का मामला जिसमें जाहिर है हर मुसलमान की बड़ी दिलचस्पी होती है। 2,85,000 रुपये में तकरीबन हज हुआ करता था इससे पहले, अचानक इसमें 1.5 लाख रुपए का इजाफा हो गया। बहस हो रही है। एक फरीक ये कहता है कि चूंकि ये जो है वो साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, इस पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि गरीब आदमी से, एक आम आदमी से मक्का और मदीना देखने का हक छीना जा रहा है। तो असल सूरत हाल क्या है ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मेरे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। सईद काजी साहब आपका भी शुक्रिया। अब समी साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डिस्कस हुआ, उसके बाद वो दब गया। अब ये एक और स्टोरी सामने आ गई है जिसमें MD मेराज आरिफ जो कि लड़ रहे थे इस अपनी कंपनी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी बरतरफी का हुक्मनामा जारी हो गया। अब लगता ये है, जो भट्टी साहब भी कह रहे थे, लगता ये है कि अगर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग है इसका डाउनफॉल होगा तो ज़ाहिर है प्राइवेट कंपनियों का बिजनेस चलेगा, जिसमें से डेस्कॉन भी एक जो है वो क्या कहना चाहिए बादियों नज़र में ऐसा लगता है। देखिए, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है भट्टी साहब की और वाकई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लें आप। जिन लोगों ने, आप बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के आप देखें, मैं आपको मिसाल दूंगा, स्टील का कारोबार है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, उनका कारोबार है। वो माशाल्लाह उनकी रिफाइनरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। पाकिस्तान स्टील बंद हो गया। PIA में आ जाएं, शाहिद खान नवाज़ी साहब PIA के चेयरमैन थे। PIA नुकसान में जा रही थी, खसारे में जा रही थी। जैसे ही उन्हें अपना लाइसेंस मिला उनका अपनी एयरलाइन का, आप देखें उनकी एयरलाइन माशाल्लाह कितनी तरक्की कर रही है, कैसे आगे बढ़ती जा रही है और PIA बर्बाद होती जा रही है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये सबसे अहम चीज़ है। और जो दुनिया के डेवलप्ड ममालिक हैं, अमेरिका है, बरतानिया है और भी जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है। और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो कारोबार से सिर्फ ऐलान की हद तक अपनी अलहदगी इख्तियार नहीं करते, वो वाकई अलहदा अपने आप को कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो, मैं एक पंजाबी की बात है, किसी ने पूछा है हाफिज़ साहब से कि हाफिज़ साहब आप हलवा खाएंगे तो, और अन्य किस वास्ते हुए हैं। तो ये पॉलिटिक्स यहाँ पर जो की जा रही है, जो लोग सियासत में आते हैं, सियासत में आए किस लिए? वो इसीलिए आए हैं कि अपने कारोबार को। जो लेटर मगर लिखा था उन्होंने जब ये मामला पहले आया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मोहम्मद डैम वाले में, उसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने डेस्कॉन से लाताल्लुकी या खुद को डिस्टेंस कर लिया हुआ है। इससे क्या मुराद है? क्या उनके शेयर्स भी नहीं है? क्या उनके वो बच्चों के पास भी नहीं है? डिस्टेंस कर लेना कैसे होता है वो? देखिए, डिस्टेंस करने का तो मतलब ये है कि आप अपना कारोबार तर्क कर लें। अब कारोबार आपकी, ये आपकी ओनरशिप है। आप अपने बच्चों, अगर आप अपने बच्चों को भी देंगे तो पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी सोसाइटी एक क्लोज सोसाइटी है, फैमिली सोसाइटी है, यहाँ पे तो घर के सवेरे ये माँ तय करती है कि नाश्ते में किसने क्या खाना है। तो वो चाहे बच्चे के नाम हो,
چاہے باپ کے نام ہو کسی کے بھی نام ہو, وہ تو کمبائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہ تو سارے کا سارا وہیں پہ رکھا. تو حسین اور حسن کا بھی تو یہ معاملہ تھا. بالکل اسی طرح تھا. اچھا بالکل صحیح ہے. اب سعید قاضی صاحب, یہ جو رزاق داؤد صاحب کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے یہ نعرہ کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف ہم جہاد کریں گے, لڑیں گے, اور لڑ رہے ہیں, کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کی کرپشن کو ہاتھ ڈالیں گے, وہ نواز شریف اور ان کے بچوں کی کرپشن کو ہاتھ ڈالیں گے, جو اس کے علاوہ معاملات ہیں جیسے یہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس گیا, پھر نیب کے پاس گیا ہوا معاملہ, اور اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں اگر بھٹی صاحب کے بقول اور اسٹوری کے بقول اور ڈاکومنٹس کے بقول جو ہم دکھا رہے ہیں, اگر وہ رکاوٹ بن رہے ہیں رزاق داؤد صاحب اس کی شفاف انکوائری میں, اور اس حد تک جاتے ہیں کہ پیپکو کے ایم ڈی جو کہ اس جنگ میں ایک بہت بڑے فریق تھے معراج عارف صاحب, ان کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانے کا حکم جاری کر دیتے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ کے مداخلت سے ان کو روکا جاتا ہے, تو یہ کیا کرپشن اور ایک پورے ادارے کی تباہی کی داستان کو انکوائر کرنے کا معاملہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اصل میں واردات یہ ہے جس کا ہم میڈیا بھی شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں لگا دیتے ہیں ہم بزدار صاحب کی گاڑیاں گن رہے ہوتے ہیں, اصل کھیل کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو پاکستان سٹیل ہے اس میں 2002 میں ایک شکایت سامنے آئی تھی جس پر کبھی تحقیق نہیں ہوئی کہ ڈیسکون جو ہے اس کو جو ہے وہ ہارڈ سٹیل راڈ جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی نیچے کی گئی تھی. اس کے بعد میں بتاؤں 10 سالوں میں 4 سٹیل کی جو پرائیویٹ انڈسٹریز تھی انہیں 80 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا. اس کے نتیجے میں ایک آپ کی انڈسٹری برباد ہو گئی جو کہ پاک سٹیل تھی, اور یہ کرتے رہے, پراسپر کرتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک افیکٹولی پچھلے 25-30 سال سے ریاستی ادارے ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو ہے وہ نجی ملکیت میں بنیادی طور پہ, اور جو ریاست ہے اس کے اوپر قرضہ پائل اپ ہو رہا ہے جو $100 بلین سے بڑھ گئے. اب بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک میں غربت دور کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ جو پاکستان بزنس کونسل ہے اسی کے پاس جا رہے ہیں, اور یہ جو بڑے اور پھر جی یہاں پہ ہم کنڈیشنز پیدا کریں گے, کون سی کنڈیشن ہم پیدا کر کے دیں؟ جتنی دیہڑی پاکستان میں لگائی ہے اس طبقے نے دنیا میں کہیں نہیں لگائی کسی نے. جس طریقے سے اونے پونے میں انہوں نے ابھی ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے آپ وہ دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمارے ادارے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے تباہ کیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو یہ ریاستی اداروں کو اب نجی بنیادی طور پر جو عمران مسئلہ کیا ہے میکرو لیول پہ, یہاں مسئلہ ویلتھ کی کریشن کا نہیں ہے, ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا ہے. آج پاکستان کے پاس ٹوٹل معیشت کا 20% رہ گیا ہے, باقی سارا انہوں نے نجی ہاتھوں میں دے دیا. اب 20% میں آپ کیا گنجی کھائے گی, کیا نہائے گی, کیا وہ مگر پرائیویٹائزیشن بھی اگر کرنی ہے تو سر اس کا بھی تو کوئی ملک کو فائدہ ہی ہونا چاہیے نا. یہاں پر تو اب سٹوری یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ صرف جو ہے وہ کوڑیوں کے داموں بیچ دے گا. فگر شاید 90 جو ہے وہ انہوں نے لاکھ بتائی ہے یا کیا بتائی ہے, تو یعنی یہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا. اگر وہ اس کو پرائیویٹائز کرنا بھی اور شیئرز بیچنے بھی ہوں تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ کسی پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے کرنا چاہیے نا. ایک اگر آپ اجازت دیں سعید صاحب تو ایک مختصر بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا اس پر تھوڑی سی اور گفتگو کر کے پھر آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. میں سمیع صاحب آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا اور شہباز شریف صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ چیئرمین ہیں. اس اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے کو بھی بلایا گیا تھا, ایم ڈی پیپرا بھی موجود تھے, ڈی جی آڈٹ بھی موجود تھے. اس اجلاس میں مسلسل انکوائری ہوتی رہی کہ آپ نے یہ پیپرا رولز کی وائلیشن کر کے کس طرح سے سول ایویشن نے ٹھیکے دے دیے, اور شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ڈانٹا کہ آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی, آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں, ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے اور آئندہ یہ رویہ برداشت نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے کہا. شہباز شریف صاحب کے اپنے اوپر اسی طرح کے الزامات ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاسوں پر ہماری نظر ہے, تو کیا ہے یہ معاملہ؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں کیونکہ اتفاق سے میں بھی اس اجلاس میں موجود تھا. میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج کا اجلاس میں نے وٹنس کیا سارا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس بات پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات ایف آئی اے سے نہیں مل رہے, سول ایویشن سے نہیں مل رہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا, اس میں 2 چیزیں تھیں.
اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اب شہباز شریف صاحب لتاڑ رہے ہیں ان تمام اداروں کو جو خود ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے یا آگے اور جا کے کریں گے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ جو اداروں کے سربراہان جس انداز میں معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے, جو جواب دے رہے تھے, اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ڈی جی پیپرا کی ایسا لگ رہا تھا ان کے پوری معلومات نہیں ہے. پیپرا کا جو معاملہ یہ تھا کہ میری خود ایم ڈی سے بھی بات ہوئی, ان کے ایک اور صاحب بھی تھے, ان سے بھی بات ہوئی. ان کو تو آج صبح ایک پرچہ تھما دیا گیا کہ آپ نے آ کے تو اس بات کا جواب دینا. اب ایشو یہ تھا کہ پیپرا رولز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, جس پر جو پیپرا کے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, ہم نے پوری ایک رپورٹ بھی بنا کے دی ہوئی ہے, لیکن آپ کسی بھی کانٹریکٹ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں اور جو ایک سینس آف کمپٹیشن ہے اس پر آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور اگر مثال کے طور پر 3 آدمیوں نے ایک کانٹریکٹ لیا ہے, ایک کی اگر اس میں کوئی بینکرپسی ہو گئی ہے یا ایک کی ہلاکت ہو گئی ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو باہر جانا پڑا ہے, تو سوال یہ تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے اور دوسرے ایم این ایز کی طرف سے کہ پھر اس کی جگہ تیسرا پارٹنر کیسے لایا جائے. تو پیپرا یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب ایک پورا ایگریمنٹ ہے, اس کی پوری ہائرارکی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ بندے کے مرنے سے اس کی سکسیشن ختم ہو گئی ہے اور وہ سارا کاروبار ہی بند ہو گیا. تو یہ بیسیکلی معاملہ اتنا میں آپ کو بتا دوں. سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا نا, ان سے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, بینکرپٹ کر جاتا ہے, تو آپ کا طریقہ کار کیا ہے, پھر آپ اس کو کیسے آلٹرنیٹ کیا کریں گے. تو اس کا جواب ایم ڈی صاحب کے پاس نہیں تھا. نہیں, جواب تھا ان کے پاس, یا سنا نہیں جا رہا تھا, جواب سنا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ سوال کو وہ ہاں یا نہ میں اس کا جواب لینا چاہ رہے تھے. اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں تھا, اس کا جواب آپ کو پوری کانٹیکسٹ بتا کے, تو پھر اس میں جب آپ رولز کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر پروکیورمنٹ کے رول جو ہیں وہ ایک قانون ہے, پھر اس کے ساتھ کوئی ایس آر او ہے, اس ایس آر او میں کسی اور چیز کا حوالہ دیا گیا, تو سارا ٹوٹیلٹی میں دیکھ کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا بھائی کہ وہاں پر یہ جو ساری انکوائری تھی یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا تھا, اور جو مسلم لیگ نون والے بھلے اس وقت آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو ایک جگہ پر ان کی مخالفت ہے. اس کی میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں کہ فرزانہ راجہ صاحبہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہ تھی, ان کو جب بلانے کی بات ہوئی تو روہیل اصغر صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ تو روایتی غلط پڑ جائے گی, آپ حکام سے پوچھیں, وہ موجود ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی بال بنا کے بھاگ گیا ہے, اس کو بلانے کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو پھر روایت غلط پڑ جائے گی. اور میں یاد کر رہا تھا, وہ ہمارے ایک نیوی کے ایک سربراہ تھے, ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا, ان کو ہتھکڑیاں لگا کے وہاں سے لے کے آئے تھے اور امریکہ سے لائے تھے, پھر املیش خان کو لے کے آئے وہاں سے. تو یہ جو مجھے روہیل اصغر صاحب وہ بنیادی طور پر اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو مستقبل نظر آ رہا ہے کہ دیوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, تو وہ بیسیکلی نا اس کی رحمان بھی پیپلز پارٹی کی شہری رحمان بھی وہاں موجود تھی, اس کی پیش. اور میں حیران ہوں اسد اللہ کہ آج جو میں نے دیکھا, یعنی وہ سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں گھپلوں میں انوالو ہیں, وہ بیٹھ کے سامنے ڈی جی ایف آئی اے بیٹھے ہیں, سامنے دوسرے ان کو لتاڑ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں میں تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ یہ this is what is and this is unbecoming of all that, we will not let it happen. تو بھائی وہ تو وہاں پر تو ایک تماشا تھا. میں نے ویسے اپنے فون سے ایک تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی, لیکن بہرحال وہ it was قاضی صاحب یہ دلچسپ, وہاں پر سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, کچھ چیزیں. لیکن اوور آل اگر ہم ٹوٹیلٹی میں اس کو دیکھیں تو ہو کیا رہا تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے جو کہ بہت سارے کیسز میں انکوائری کر رہے ہیں خود شریف فیملی کے مختلف ان پر لگنے والے الزامات کی, وہی ڈی جی ایف آئی اے سے انکوائر کر رہے تھے آج شہباز شریف صاحب. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے یا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے؟ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک واردات ہے جو ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیسیکلی ایک تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کارٹلز بن گئے ہیں. اور پولیٹیکل کارٹل جو ہے اس کی اگر آپ تعریف ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ریاستی اقتدار پہ قبضے کے بعد یہ دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اس دولت کے ذریعے پھر یہ ان ریاستوں کو, ریاستی اداروں کو امپورٹنٹ کرتے ہیں, وہاں پہ اپنے کرونیز کو پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ بات مجھے یہاں پہ جو ریگولیٹر تھا, بنیادی اصول کیا تھا اس معیشت کا کہ ریگولیٹر دیکھے گا عوام کی کوئی کھال کھینچ رہا ہے یا نہیں کھینچ رہا. اب ریگولیٹر تو پوڈل بن گیا, یہاں نہیں پوری دنیا میں بن گیا. اب اچھا دوسری بات یہ کہ جو الیکشن ہے یہ اس میں 3 آپ کے جو ہے نا وہ آگے 3 ایمز, منی, میڈیا اور مسل,
یہ سارا کھیل وہ بن گیا. جمہوریت کا تو ہم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ایک مذاق ہے اور ایک انتہائی سنگین مذاق ہے کہ جو لوگ جن اربوں روپے کے ٹھیکے بیچے جنہوں نے, جن پہ الزامات ہیں اور جن کے بڑے بھائی جان کانوکٹ ہیں, چھوٹے بھائی جان پر کیسز چل رہے ہیں, اور وہ بلا کے کہتے ہیں جناب. اور سنیں سب سے بڑی اس میں سنگینی کیا ہے کہ جناب اسلام آباد ایئرپورٹ میں ان کے خاندان کے کس کس بندے کے پاس ٹھیکہ تھا یہ بتائیں گے. جہاں پہ 2 اسٹرپس بنا دی گئی جو اتنی کلوز بنائی, اور جہاں پہ انہوں نے جو رکھے تھے اپنے کنسلٹنٹ, اس میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھا. آج تک کسی نے پوچھا یہ 30-36 ارب روپے کا منصوبہ 150 ارب سے اوپر کیسے چلا گیا؟ تو یہ مذاق چل رہا ہے, یہ کوئی احتساب نہیں ہے, یہ ہوکس ہے, یہ ہوکس ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے بزدار کی گاڑیاں گن لو, وہ جی صدر صاحب نے پروٹوکال لے لیا, اور بلینز آف روپیز اینڈ ٹریلینز آف روپیز کی دیہڑی سائے میں لگ رہی ہے جیسے پہلے لگ رہی تھی. مگر اب یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ زیادہ جلدی ایکسپوز ہو جائیں گے, اور یہ جو ایک کرونیزم ہے اور یہ جو کیسینو کیپٹلزم ہے یہ اب چلتا نظر نہیں آتا تھا دیر. مجھے یاد آیا, وہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ سرکاری خزانوں سے سروسز بھی لی جاتی ہیں, تو وہ ایک سٹوری شاید آپ ہی کے ٹی وی پر چلی تھی جو ڈاکومنٹ کے ساتھ, کہ آج بھی جو نواز شریف صاحب کی والدہ کی فیزیو تھراپسٹ ہیں, چنن بی بی کی کیا نام ہے ان کا, وہ چنن جو ہیں وہ آج بھی سپورٹس بورڈ سے تنخواہ لیتی ہیں 40-45 ہزار روپے, اور نواز شریف صاحب کے گھر فیزیو تھراپسٹ. یہ تو بہت بڑی سٹوری ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور ان جیسے بہت سارے کا سارا جو اناج تھا, جو گروسری تھی, جو گوشت تھا, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وہاں پر جاتا تھا, اور پھر جو لوگ وہاں پہ جو پکاتے تھے وہ بھی سپورٹس بورڈ کے اور دوسرے محکموں کے ملازم تھے. کوئی بندہ بھی ان کے گھر ان کی جیب سے تنخواہ نہیں لے رہا تھا, وہ سرکار پاکستان پر لے رہا تھا. میں جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ یہ جمہوریت کا اصل رنگ ہے یا حسن ہے یا جمہوریت, اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت کا برکس نکال دیا ہے, ایکچولی یہ جمہوریت کا اصل رنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, جمہوریت جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے جائیں نا کولڈ وار ایرا میں, تو یہ ہم یہ کہتے تھے سرمایہ داری نظام تھا, کیونکہ جمہوریت جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کا تعلق سرمایہ سے ہے. اس میں صرف وہ لوگ آپ کے حکمران بن سکتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے, جن کے پاس پیسہ ہے. تو یہ جو اصل جن کے اوپر آپ نے حکمرانی کرنی ہے ان کو تو وہ نکال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ الیکشن اگر آپ نے لڑنا ہو, صرف پولنگ والے دن آپ کا 1 کروڑ روپے کا 1.5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, اس سے پہلے گاڑیوں کا, پھر مال دینے کا, پارٹی ٹکٹ کے لیے فنڈ کا, تو 10-15 کروڑ روپے تو پہلے آپ نے لگانے ہیں. تو یہ ایک بزنس ہے, تجارت ہے. تو اس لیے ڈیموکریسی جو ہے, یہ ڈیموکریسی جو ہے جو موجودہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ ایکچوئل مسئلہ ہے. نہیں تو آپ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں سمی صاحب؟ ایک تو بحث آلریڈی شروع ہو چکی ہے نا کہ پارلیمانی نظام میں یہ خرابیاں ہیں, صدارتی نظام بہتر نظام ہے. ایک بحث تو آلریڈی یہاں پر آپ کو اس ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا ہوگا یہاں پہ جس کے اوپر جو آپ نے رولز آف گیم طے کیے ہیں. مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 25 لاکھ روپے سے زیادہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں خرچ نہیں کریں گے, تو پھر اگر کسی نے 26 خرچ کیا ہے تو اکراس دا بورڈ اس کو آپ ڈسکوالیفائی کریں. یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لولا لنگڑا ایک ایکسٹینشن پہ آپ الیکشن کمیشن بنا دیا. یہاں پر کینڈیڈیٹس کے اپنے اکاؤنٹس نہیں ہے, پارٹی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. تو یہ جو اصل جو یہاں پر پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا, موجودہ انداز میں جو ڈیموکریسی ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ 100 سال بھی اس طرح کرتے رہیں, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے, ان میں اضافہ ہوگا. مگر یہ سسٹم چلے گا کیسے قائد صاحب؟ اب دیکھیں میں ایک بات اسد بھائی, میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. یہ ایک جو مسمی صاحب دیکھیں یہ بگ بزنس کی ڈکٹیٹرشپ ہے, فائنانس کیپٹل کی ڈکٹیٹرشپ ہے, جس میں 0.1% سے کم لوگ الیکشن لڑنے کے جو اہل ہیں, باقی سے ووٹ ڈلوا لو یا نہ ڈلوا لو. اور یہ ہو رہا ہے. آپ ذرا آج ابھی جائیں, نیٹ پہ جائیں, الیکشن کی کاسٹ دیکھیں, امریکہ کے الیکشن کی کاسٹ دیکھیں, $5-6 بلین ہے جو ڈکلیئرڈ ہے. انڈیا کے الیکشن کی کاسٹ آپ دیکھیں, وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے. وہاں پہ تو کیا کرتے ہیں, وہ گراسری اور شراب کے ٹرک لے آتے ہیں اور اس دن خریدتے ہیں ووٹ, اور ووٹر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج کے دن ہی اس کو ڈیموکریسی کا فائدہ ہوگا. جو اگر ایک نہیں تو وہ وہاں پر اگر شراب کے ٹرک لے آتے ہیں تو یہاں پر بریانی کے لے آتے ہیں ڈبے بھر کے, تو بات تو ایک ہی ہے, پروڈکٹ چینج ہو رہی ہے. میں آپ کو ذاتی اطلاع دے رہا ہوں,
ذاتی اطلاعات. یہاں موٹر سائیکل بانٹے گئے ایک کانسٹیچوئنسی میں, میرے پروڈیوسر صاحب کے جو وہاں سر پانی کے پائپ, آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے پروڈیوسر نے بھی سائیکل لے لی, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پروڈیوسر نے مجھے بتایا؟ سر وہ یہاں شانگلہ میں امیر مقام صاحب کے حلقے میں جہاں پانی کا مسئلہ ہے وہاں پر پانی کے پائپ دے کر ووٹ لیے گئے ہیں. آپ تو سائیکل پھر زیادہ قیمت ہے, پانی کا پائپ 1000 روپے کا ملتا ہے. یہ علیم خان صاحب اور ایاز صادق صاحب کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہیں. ارب روپے وہاں پر کاسٹ آئی تھی جی کم از کم الیکشن کی, لیکن کسی نے نہیں پوچھا, کوئی اصول نہیں ہے. یہ قاضی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر جو ڈکٹیٹرشپ ہے امیر آدمیوں کی وہ قابض ہیں یہاں پر. پہلے بھٹو صاحب کے ایوب خان کے زمانے میں 22 خاندان ہوتے تھے, اب یہ 200-250 خاندان بن گئے ہیں, اور یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے لوگ ہر سوسائٹی کی سیگمنٹ میں ہیں, بیوروکریسی میں ہیں, جوڈیشری میں ہیں, پاکستان کے دوسرے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز میں ہیں, اور پولیٹکس میں تو یہ ماشاءاللہ خود ہیں سارے کے سارے, اور اتنے آپس میں شیر و شکر ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کی شادی مس نہیں کرتے, کبھی ایک دوسرے کا ولیمہ مس نہیں کرتے, کبھی ایک دوسرے کے فنکشن مس نہیں کرتے, لیکن عوام کو لڑاتے ہیں اپنے حلقوں میں. تو یہ ایک کام اور بھی کرتے ہیں سبھی صاحب جی, ایک کام اور بھی کرتے ہیں بڑی بڑی باقاعدگی سے. جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اپنے ہم پیشہ لوگوں کو کہتے ہیں ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے. یہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں ان کی رائے ہے, جو روزانہ رانا ثناء اللہ صاحب, شیخ رشید صاحب کے بارے میں یا وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں. یہ ان کی اپنے ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں رائے ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ وہ واحد ٹائم ہوتا ہے جس وقت یہ دونوں لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ایک میں آخری سوال اس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ کر کے واپس آ جاتا ہوں اس موضوع پر, پھر میں آگے ذرا حج والے ایشو پر جاؤں گا. مجھے کوئکلی یہ بتائیے سر, یہ میں پوچھنا چاہتا تھا نظام چلے گا کیسے قاضی صاحب, کہ اگر آپ ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر اس کی بیشنگ کریں گے, اور جتنی زیادہ پھر اگلی کسی اور کیسز میں وہ ڈی جی ایف آئی اے آپ کے خلاف انکوائری سخت کرے گا, آپ اس کو کسی اور کیس میں بلا کے زیادہ بیشنگ کریں گے, تو یہ تو پھر کمپرومائز سچویشن ہو جائے گی. کیسے وہ بھی آخر ہیومن بینگ ہے, کہ یہ نظام چلے گا کیسے؟ اور پھر اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آج یہی ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی سمی صاحب, کہ یہاں شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں تو شیخ صاحب آئیں گے تو رانا ثناء اللہ بھی آئیں گے, یا دونوں نہیں آئیں گے, یا دونوں اکٹھے آئیں گے, یا ایک آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے, کمیٹی ہے, فورم ہے, یہ تو مذاق بن کے رہ جائے گا قاضی صاحب. ایسے تو مذاق ہے, باقی قاضی صاحب سے جواب لے لیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں دیکھیں یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ان کی لڑائی کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کی پوری کیمپین دیکھ لیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم چور نہیں ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی اگلے بھی چور ہیں. دیکھیں اگر ہم چور ہیں, ایک چور جمع دوسرا چور برابر ہے 0. ایک تو یہ ان کا بیانیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ انٹچبلٹی کے یہ کیا کہتے ہیں, او بھائی دیکھیں یہاں کے ریاست کے فلاں فلاں ادارے ہیں, ان کے لوگوں کا کوئی احتساب نہیں ہے. اگر ہم نے چوری, خواجہ آصف صاحب کیا کہتے تھے, یار جج صاحب کو پوچھتا کوئی نہیں, جرنیل کو کوئی نہیں پوچھتا. اب پوچھنا کس نے تھا ان کو؟ پارلیمان سپریم ہے. اب جب آپ جو ہے ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے 15 لاکھ روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں پراسرار قسم کی کنسلٹنسی کی, تو آپ ان کو نہیں پوچھ سکتے. ایک تو آپ ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو وائیولیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کسی ملک میں ایسے ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اقامہ رکھ کے دوسرے ملک میں ملازمت کرتا ہو؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وزیر خارجہ ہے, اقامہ لے رکھا ہے یار, اور اس پہ آسان الفاظ میں کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا. اگر کیمرون کا یہ نکل آتا یا کسی اور ملک میں کسی کو پتہ چلتا کہ یار یہ ان کا پرائم منسٹر تو ساتھ والے ملک میں بھی نوکری کر رہا ہے, اس کا کیا حشر ہوتا وہاں پہ. مگر یہاں فخر سے جو یہ بناتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم 2 نمبر ہیں, 2 نمبر ہیں. وہ بیٹوں کی کمپنی کو اب تو لیجیٹیمائز کر دیں نا وہ اس کانسیپٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو اپنی کمپنی ڈیسکون جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب نے بھی اپنے بچوں کو دے دی ہے. پھر وہ دوست کی حیثیت سے اگر عارف حبیب صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں دوست کی حیثیت, تو اگر آپ دوستوں کو, بچوں کو, فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر نواز شریف صاحب کو بھی لیجیٹیمائز کر دینا چاہیے, اور اس حکومت کو جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک میں بریک لینا چاہ رہا ہوں, مختصر سا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو حج پر ایک ذرا صحت مند سی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے, کیوں سبسڈی سے تو حج ہو نہیں سکتا. اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ کہہ چکی ہے کہ سبسڈی نہیں دی جا سکتی. تو 2,85,000 روپے میں جب ہو رہا تھا تو کیا سبسڈی دی جا رہی تھی, اور دی جا رہی تھی تو کیا وہ غیر شرعی تھی؟ اور اب اگر اس کو نکال لیا گیا ہے تو کیا غلط کیا گیا ہے؟ کیا لوگوں کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنے سے محروم کیا گیا ہے؟ یا حکومت کو کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہسپتال ٹھیک کرے,
وہ اسکول ٹھیک کرے اور پھر حج میں جا کے سبسڈی دے کر ان کے پاس پیسے بچتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ دونوں طرف سے اس پر بڑی جو ہے وہ طاقتور رائے موجود ہے. ایک بریک کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. سمیع صاحب, ہمارے ہاں ایک تو ہر چیز پر سیاست ہوتی ہے اور اس پر ڈیبیٹ کرنے کی بجائے سیاست شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے حج والا معاملہ, اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, دلائل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو پولیٹیکل انداز میں ہی دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ حج 1.5 لاکھ روپے ایک تو واقعی ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو ایڈ ہو گئی, تو ذاتی کی حکومت نہیں, یا اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر بات سیاست نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ ایوری تھنگ از پالیٹکس, اور ہونی ہر چاہیے. چیز جو ہے یہ اس کا تعلق پالیٹکس سے ہے, اس کا تعلق آپ کے نظام گورننس سے ہے, اور پھر ان سے آٹومیٹکلی بن جاتا ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. ان معنوں میں سارے معاملات کریٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب دیکھیں, حج جو ہے یہ ایک اسلام کا بڑا اہم رکن ہے, لیکن یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر اس پہ زیادہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, جو اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو خرچ جو جس کی جیب میں 4,26,000 روپے ہیں اس پہ فرض چلا جائے. لیکن بھائی اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب اس کا خرچہ جو ہے وہ 40 لاکھ کر دیں. دیکھیں نا, اس کا جو بھی بنیادی طور پر چاہیے یہ تھا کہ اگر حکومت کوئی سبسڈی دے رہی تھی, اگر کوئی نیشنل ایکسچیکر پر کوئی بوجھ تھا, تو اس سبسڈی کو حکومت ودرا کر لیتی. لیکن حج کو منافع کا ذریعہ بنانا اور لوگوں کے لیے مزید مشکل اس طرح سے پیدا کرنا کہ آپ اگر اس کا ریٹ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اگر پہلے 50 آدمی کر سکتے تھے اور اب 40 کریں, تو وہ 10 آدمی ان نیسیسریلی صرف اس لیے کہ ریاست یہ سمجھے کہ اب میں نے پیسے بنانے ہیں اور حج میرے لیے کاروبار بن گیا, تو یہ نامناسب نہیں. تو حکومت کاروبار کر رہی ہے آپ کے خیال میں, یا پڑی اتنے میں رہا حکومت؟ اس وقت پرابلم یہ ہے, جو میں نے چیک کیا ہے, کہ کوئی سبسڈی نہیں حج پہ دی جا رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ 70 سال میں اتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں دوسری چیزوں کے, کہ حکومت بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. مثلا یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں نا, اگر اس پہ حکومت اپنے ٹیکس ودرا کر لے نا, تو یہ ہمیں 40, 45, 50 روپے پر لیٹر تیل مل جائے گا. لیکن گورنمنٹ نے اس کو ٹیکس لگایا اس کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے اپنا خرچہ چلانا ہے. گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کر رہی. گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن اگر کرے تو نہ یہ جی ایس ٹی اتنا بڑھانا پڑے, اور نہ یہ جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں یہ آپ کو بڑھانے پڑیں گے. وہ قاضی صاحب, کہیں حج پہ ٹیکس تو نہیں عائد کی, یہ سبسڈی ودرا کیا ہے یا ٹیکس ایڈ کیا ہے جو 1.5 لاکھ روپے بڑھا ہے؟ میں پہلے آپ کو 2 باتیں بتا دوں. آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ حج کوٹے پہ کتنے اربوں روپے بنائے جاتے ہیں؟ اس پہ کسی نے بتایا ہے کہ کس کس سفارشوں سے کوٹے ملتے رہے ہیں اور اس کوٹوں سے کتنا آپ لوگوں کا کھال کھینچتے رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے اور علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں, اور سمیع صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہی حج کر سکتا ہے. مگر یہ مجھے بتائیں, یہاں پہ تو صاحب استطاعت ہی صاف پانی پی سکتا ہے, نہیں ہے تو وہ گندا پانی پیے گا. روٹی جو ہے وہ اگر نیوٹریشن غذائی جو ہے وہ کھانی ہے تو وہ آپ کو صاحب استطاعت ہونا پڑتا ہے. مگر آپ کے آئین میں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کو چراگاہ بنا, یہ ایک مذہبی فریضہ ہے, مجھے ان کا ریٹ آف پروفٹ نکال کے دکھائیں. یار مجھے ایک چیز بتائیں, آج تک ہم پیٹ کے مر گئے. یہ 15 روپے کا بجلی کا جو آپ بیچ رہے ہیں ہمیں جو یونٹ ہے, اس کا فرنسک آڈٹ تو کرائیں. یہ 1.5 روپے کا یا 2 روپے کا ہے. اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, میری ایک عزیزہ نے مجھے دبئی سے مدینہ سے فون آیا کہ اتنی ان کو گندی کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے, اور وہاں پہ ان کے غیر محرم عورتوں کے ساتھ, میں اپنی فیملی کا آپ کو بتا رہا ہوں, اور مجھے یہاں سے کچھ ان کے لیے کرنا پڑا کہ انہوں نے غیر محرم لوگوں کو اندر گھسیڑ دیا. یہ جو حج آپریٹرز ہیں ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. یہاں کوٹے جو ہے بکتے رہے ہیں, کوٹے جو ہے اپنے لوگوں کو دے کے مال بناتے ہیں. یہ تو دین ہو, دنیا ہو, کوئی چیز ہو, یہ ہر چیز کو دھندا بنا لیتے ہیں. ان کی اوقات یہ ہے ان لوگوں کی. اگر یہ ریاست خود کرے تو اس کے ریٹ آدھے سے بھی نیچے آ جائیں, اور غریب آدمی بھی جو ہے وہ صاحب استطاعت. مگر آپ کی باتوں سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے قاضی صاحب, آپ کی باتوں سے تو یہ امپریشن مل رہا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسہ بنانے کے لیے حج یہ پیسے بڑھائے گئے. قاضی صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے بند ہی کر دے سارا کام. نہیں, یہ پیسے بنانے کے لیے یہ پیسے بڑھائے گئے, حکومت سے پیسے کمانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یا مال بنا لیں یا بجلی بنا لیں, یا مال بنا لیں یا حج کروا لیں.
یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ آپ ہر چیز میں تو مال بنا رہے ہیں، جب آپ مال بنائیں گے تو عام آدمی پسے گا. سر یہ تو شفاف حکومت ہے نا، یہ تو نہیں کر رہی ہے، تو آپ ماضی کی کہانی بتا رہے ہیں نا، یہ تو شفاف گورنمنٹ ہے، یہ تو نہیں کر رہی نا ایسے. اب تو یہ مجھے شفاف ہے یا نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھیں بڑے گا شفاف کا یا شباب کا؟ شباب گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عوام کی خدمت کو جب سے آپ نے دھندا بنا دیا ہے نا، یہ دھندا بنا دیا آپ نے، جو ہے جی وہ صاف پانی کا پلانے کا دھندا، اس کے بعد نہ جانے اور ہر چیز کو جو پبلک یوٹیلیٹیز تھیں، پبلک یوٹیلیٹیز ریاست کا کام تھا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے ریاست نے عام آدمی کو فراہم کرنا ہے، اور چھت دینا ہے، روٹی دینی ہے، علاج دینا ہے. مگر کیا ہو رہا ہے جی؟ صاحب استطاعت تو 1% لوگ ہیں، باقی کو مار دیں، مار ہی رہے ہیں. ویسے ہم ان کو بغیر دوائی کے اور بغیر غذا کے، اور جس طرح سٹنٹڈ گروتھ والے بچے خود عمران خان صاحب کہتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ ہے، کارٹلز کے ہاتھوں میں آپ کی اکانومی ہے. یہاں جو ہے مافیاز چلاتے ہیں، 12 سے 13 کارٹلز ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ جناب اسحاق ڈار صاحب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اپنے دور میں یہ اعتراف کر کے گئے ہیں کہ یہاں کون سے کارٹلز ہیں. انہی کارٹلز کی آبیاری ہو رہی ہے، وہی مال بنا رہے ہیں، اور ہم اور آپ یہ پروٹوکال کی گاڑیاں گنتے رہتے ہیں. یہ ہماری صحافت کا معافی چاہتا ہوں معیار ہے. جی اچھا سر، لیکن ایک تو آن اے سیریس نوٹ سمیع صاحب، دیکھیں حج 2 لوگوں نے اگر کرنے کے لیے جانا ہے، جیسے عام طور پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو حج کرا دیں، تو انہیں 10 لاکھ روپے اب ایک آدمی کو چاہیے اپنے والدین کو حج کرانے کے لیے. تو یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ اپنے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، پھر وہ سال بھر 3-4 سال جمع کر کے پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. تو یہ واقعی بہت مشکل نہیں ہو گیا حج؟ ہاں یہ دیکھیں آن اے سیریس نوٹ، قائد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں نا، اس میں 2 طرح کا ہے. ایک تو سرکار لوگوں کو اسپانسر کرتی ہے، پھر کچھ لوگ پرائیویٹ بھی حج کرتے ہیں، تو اس کے ریٹ میں بڑا فرق ہے. آلریڈی وہ دے رہے ہیں بہت 5 لاکھ 6 لاکھ زیادہ ہوتا ہے. اچھا اب سرکار نے بھی اپنی قیمت بڑھا دی ہے. اب اس میں انہوں نے بھی وہ جو ایک گیپ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس طرح سے جا رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح سے لوگوں کو بھیجیں. میرا خیال ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو ان کو اب اس سے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں. مطلب یہ کہ اس کا سیاسی طور پر کیا حکومت انپاپولر فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے، سخت فیصلہ ہے، بہت مشکل فیصلہ ہے. بہت دیکھیں حج یہ تو کہا گیا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ کریں، لیکن لوگوں کو مدینہ شریف اور مکہ معظمہ جانے کا ایک شوق ہے. یہ مسلمان کی ایک زندگی کا ڈریم ہے. تو بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا پائی جمع کر کے وہ جاتے ہیں. تو اگر کوئی حکومت کو جیب سے پیسہ نہیں جا رہا تو اس کو آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس کو جو اس کی کاسٹ ہے اس کے مطابق، بلکہ جو ٹور آپریٹرز جن کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں سارے کانٹریکٹ اور وہ اربوں روپے بنا رہے ہیں جو قاضی صاحب نے، اس کو ختم کر کے گورنمنٹ اپنی پرفارمنس بہتر کرے نا. نئے پاکستان میں تو اداروں کی پرفارمنس بہتر ہونی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر کرتے، انہوں نے پیسہ بنانے میں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ لا کے کھڑا. اچھا اس کا جو میں پولیٹیکل اینگل آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، یہ پولیٹیکلی گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے؟ شاید پہلا سال ہے اس لیے پہلا سال آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ویسے بھی دوسرا یہ آئی تھنک کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا کہ یہ صاحب استطاعت لوگوں کا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہی سمجھیں، یہ تو امیر آدمی کے لیے ہے تو اس کو لگائیں آپ اس ٹیکس کو. میرا خیال ہے یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ جو حکومت کو اگر پیسے چاہیے اور چلانے کے لیے چاہیے بھی، صحیح بڑا خسارہ ہے. نہیں مگر وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کہہ چکی ہے، وہ ہم نے ٹائم ویسے لیا ہوا تھا وزیر مذہبی امور سے، ہم ان کی رائے جانتے ہیں لیکن ابھی وہ ہمیں رابطے میں نہیں آ رہے. تو اس میں جو ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا، وہ کہتے ہیں حج ہو ہی نہیں سکتا سبسڈی کے پیسوں سے، یعنی کسی کے پیسوں سے لے کر حج نہیں ہو سکتا، جیسے قربانی نہیں ہو سکتی کسی کے پیسوں سے. تو وہ ایک شرعی نقطہ بھی اس میں لے کر جو ریاست جو سب سے ریاست اگر رعایت دیتی ہے، تو ویسے لوگ جو ہیں وہ نہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں اگر ریاست ایک 20 کروڑ کا 22 کروڑ کا ملک ہے، ریاست ایک رعایت دیتی ہے تمام لوگوں کے لیے، تو وہ سبسڈی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کوئی صاحب عالم ہی کر سکتے ہیں. دینی معاملات میں اس کو کسی مت میں ڈالا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ آج آپ اپنے خرچے سے کر رہے ہیں، حکومت آپ کو کھانا سرو کر رہی ہے وہاں پر، تو وہ کوئی نہ کوئی تو اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو سوچ یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی فیسیلیٹیٹ کرنا، سوچ یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ آپ جو معاملات ہیں عوام کے لیے آسان کرنا. اچھا نور القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر برائے مذہبی امور. بہت شکریہ سر. بڑی اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے اس پر کہ آپ نے حج پہ اتنے سارے اخراجات بڑھا دیے. اس پر اس کو سر آپ نے شرعی انداز میں دیکھا ہے کہ سبسڈی کے پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ نقطہ تھا، یا یہ نقطہ تھا کہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو سبسڈائز کر کے حج کروائے؟ جی شکریہ. ایک اہم ایشو ہے اور لوگوں نے خامخواہ اس کو اگر ایشو نہیں دی ہے تو لوگوں نے بنا دیا ہے. یہ
شریعہ کے لحاظ سے تو ہم نے کلیریفیکیشن اسلامی نظریاتی کونسل سے مانگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سبسیڈائز کر سکے تو بے شک کر لے، کوئی اس میں قدرن شرعی طور پر نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضرور سبسیڈائز کرنا چاہیے یا سبسیڈائز کرنا شریعت کا حکم ہے، ایسا بھی نہیں تھا. ہم نے جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا، جو کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا، وہ پاکستان کی جو ٹائٹ اکانومی ہے اور معاشی بدحالی ہے اور قرضوں کا ایک لدا ہوا پرانا بوجھ ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے سبسڈی کو انہوں نے کہا کہ ختم ہونے دیا جائے. اور یہ کہ چونکہ حج ایک فریضہ ہے اور ہر صاحب استطاعت پہ ہے، اور استطاعت ہر سال کے حساب سے اس سال کی استطاعت ہوتی ہے. کسی زمانے میں شاید حج 10,000 روپے کا تھا، اب 4.5 لاکھ کا ہو گیا. اس وقت 10,000 استطاعت تھی، اب ایسا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک ہوتا ہے نا کہ جس کی استطاعت نہیں بھی ہے اس کا مدینہ دیکھنے کی خواہش بڑی ہوتی ہے دل میں، وہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح سے وہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے جا کے. اس کو تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب آپ کی چونکہ استطاعت نہیں ہے تو آپ کا یہ شوق بھی پورا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے تو آپ نے یہ قدم لگا دیا. بھائی بات یہ ہے کہ 20 کروڑ کے پیسے پہ 1 لاکھ کا شوق کیسے پورا کیا جائے؟ پبلک منی ہے. کتنے پیسے اٹھ رہے تھے سر اس پہ؟ اگر آپ سبسیڈائز کرتے ہیں اور آپ پہلے جتنے یا کچھ بڑھا دیتے ہیں، چلے آپ 3 لاکھ روپے کا کر دیتے ہیں، تو کتنا خرچ گورنمنٹ کو کتنے پیسے ایڈ کرنا پڑ رہے تھے اس میں؟ یہ اگر ہمارا پروپوزل جو منسٹری کی طرف سے ان کو گیا تھا وہ 45,000 40 سے 45,000 فی گز تھا، وہ بھی کوئی تقریباً 4 ارب سے اوپر بنتا تھا. تو گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ جی ہم تو نہیں یہ کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ اگر بہتر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ہمارے ہیلتھ کے، ہمارے ایجوکیشن کے، اس کو پرائورٹی دینی چاہیے، خاتمے کے، خوشحالی کے لانے کے، اور جس طرح ایک دفعہ پچھلے سال انہوں نے سبسیڈائز کیا تھا، اور وہ IMF سے قرض لے کر اور بیرونی ممالک سے پیسے لے کر اس کا سود ادا کر کے پوری قوم پہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا دو اور 1 لاکھ لوگوں کے حج کو سبسیڈائز کرو، یہ کوئی اچھی روایت نہیں تھی. ٹھیک، بہت شکریہ انہوں قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز تو انہوں نے کلیئر کر دی سمیع صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسیڈائز کرنے میں شرعی کوئی امر مانے نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارا پیسے نہیں ہے، 4 ارب روپے ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. جو وزیر صاحب نے جو وجہ بتائی ہے نا، تو میرا خیال ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ بھئی لوگوں کو آپ IMF سے پیسے لیں اور حج کے لیے سبسڈی دیں. یہ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ بڑا ایک بولڈ فیصلہ ہے، مشکل اور بولڈ فیصلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا سمیع صاحب، آپ کا سعید قاضی صاحب، آپ کا بھی پروگرام ناظرین آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.